पूरे पूरे कुएं खून में बदल गए हैं, तो वही स्मेल और वही सरांड भी तो थी ना साथ। तो फिर कैसा तड़प तड़प कर हज़रत मूसा फिर जाती होगी। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो यकायक ये अजाब हट गया और पानी पानी हो गया और वो स्मेल भी गायब हो गई। उस पर कहा कि ये जादू है, तो फिर ये इसी लायक थे जिनके साथ हुआ। और अब आप सोचिए, ये सारे आराफ के अंदर ये वाक़यात बयान कर रहे हैं जो अल्लाह, तो अब आप जरा बैकग्राउंड पर जाकर सोचिए कि अल्लाह ने जो कुफारे मक्का को कहा कि मोजज़ात नहीं दिखाने, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि जब ऐसे ऐसे मोजज़ात देकर इतने पढ़े लिखे लोग इनकार कर सकते हैं, तो ये तो अनपढ़ जाहिल और जिद्दी लोग थे, इन्होंने क्या मानना था। इसीलिए फिर अल्लाह ने कहा कि नहीं, रहने दो, जिससे मानना है कुरान को माने, नहीं मानना तो रहने। इन चीजों के आखिर में फरमाया आयाती मुफस्सलाती, ये निशानियां थी खुली हुई जो वक्फे वक्फे से आई। मुफस्सलात में दोनों माने हैं, फासले के साथ आने वाली निशानियां और खुली हुई निशानियां। तो ये खुली हुई निशानियां थी जो एक दूसरे के बाद आई, एक के बाद दीगरे आई। पहली क्या थी? कहत, दूसरी सैलाब, तीसरी टिड्डी दल, चौथी जुएं अलग है और मेंढक अलग है, मिलाना नहीं, हशरात अलग कर लेना, और मेंढक और खून, ये हो गई 6, और 2 जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वैसे दी गई थी, अज़हा और यद बैज़ा, 8 हो गई, और जो समंदर फाड़ा गया 9। इतनी बड़ी, ये इतनी अजीम निशानियां हैं। और मजे की बात, इसमें जो लतीफ बात है वो ये है कि ये सारी निशानियां अपनी आंखों से बनी इस्राइल भी देख रहे, तो दिल उनके भी मुतमईन नहीं थे, तभी तो मूसा गए और उन्होंने छड़ा बना दिया। तो इस सारी बात से एक अहम बात साबित होती है, मोजज़ा देखकर मानने की जरूरत नहीं है। जो किताब सुनकर नहीं मान रहा वो मोजज़े से भी नहीं माने, क्योंकि किबतियों को तो छोड़ देना, वो तो चले उनके थे, उनमें से तो कोई भी ईमान नहीं लाया, लेकिन बनी इस्राइल तो मोमिन थी ना। मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी मोमिन थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत थे। अब उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, फौरन ही मान लिया, फौरन मान लिया, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नबी है। अब इस यानी यकीन के बाद, इस एतकाद के बाद भी, इन सारी अजीम निशानियों को देखते हुए भी उनके दिल में ईमान क्यों नहीं उतरा? क्योंकि ईमान मोजज़ों से नहीं उतरता, ईमान अमल से बढ़ता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान जामद चीज नहीं है, ईमान बढ़ता और कम होता रहता है, फ्लक्चुएटिंग थिंग, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप अगर अपने फ्रिज में लाकर सेब भर ले पूरा फ्रिज नक्को नक, तो आप सेहतमंद नहीं हो जाएंगे अनटिल और अनलेस कि आप उसको खाएंगे। अगर आप सेब खाएंगे, रोज खाएंगे या जूस पिएंगे, ग्रेजुअली आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, यानी जो आपको मसला है। इसी तरह कोई बीमारी है, मेडिसिन ला के रख ली। अब मेडिसिन, मैंने तो पूरी मेडिसिन ला के रखी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, जब तक आप मेडिसिन खाएंगे नहीं, अफाका नहीं होने वाला। तो वो बचपन में एक लतीफा हुआ करता था इम्तिहानों के एतबार से, इम्तिहान आता तो एक बच्चा दूसरे से पूछता कितने तैयारी करके, कहता है हाँ मैंने तैयारी कर ली, मैंने नया ज्योमेट्री बॉक्स भी ले लिया, पेंसिल भी ले ली, शार्पनर भी ले लिया, बॉल पेन भी ले लिया, अब्बा से कहकर गत्ता भी मंगा लिया। वो कहते चलो वो सब तो ठीक हो गया, इम्तिहान की तैयारी की है, मेरा मतलब है सवाल याद है। कहते नहीं वो तो नहीं अभी की। तो हमारा हाल यही है। बस ये जो है ना फर्ज, ये हमें समझना है। अगर फर्ज करें कि किसी नेक बंदे को कोई करामत मिल गई, जैसे हमारे यहाँ करामत का बड़ा तस्वुर है, वैसे करामतें मिलती कोई नहीं है, मैंने कहा फर्ज कर मिल गई, तो ये तो उसका नसीब है ना, वो इतना नेक हुआ, उसको करामत मिल गई, मुझे उससे क्या फायदा होगा भाई? अगर एक बंदा इतना करामत वाला है, वो वाकई नहीं है, वली होने के नाते वो करामत वाला है, तो हवा में उड़ता है और मैं बैठ के देखती हूँ, तो मुझे किस बात का जरा भाई? वो तो इतना आला हो गया अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने उसे हवा में उड़ने के लिए जेट लगा दिया फ्री का, मुझे क्या फायदा हासिल होने वाला? मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा। मुझे तो मेहनत करनी है ताकि मैं भी कुछ कर सकूं, चलो सर उठा के चल ही सकूं, उड़ ना सकूं तो इस लायक तो हो जाऊं। तो बात यही है, पहली बात तो कोई करामत शरामत नहीं मिलती, कोई नहीं मिलती, झूठी बात है, सब बेकार की बात है। हाँ ये हो सकता है कि किसी की बात में असर हो, होता है ना, बाज़ लोग तलकीन करते हैं, बात दिल में उतर जाती है। अब्दुल रहमान अल-रफ़ी बयान करते हैं कि एक इंटरव्यू मेरा हो रहा था और काबा के बिल्कुल ऑपोजिट होटल था, वहां पर
इंतजाम किया गया था। रमजान करीब था और रमजान के सिलसिले में ही उन्होंने कुछ वो रखा था, रमजान का। तो उसमें कहते हैं जो कैमरा मैन था ना वो सिगरेट पी रहा है, तो कहते मैंने कहा कि तुम सिगरेट पी रहे हो हरम के इतने पास, और फिर अभी नमाज हो जाएगी तो तुम नमाज कैसे पढ़ोगे, स्मेल आएगी, और फिर अब रमजान आ रहा है तो तुम रोजे कैसे रखोगे। तो कहने लगा कि शेख मेरे साथ बहस ना करो, सारी जिंदगी गुजर गई है, लोग मुझे समझाते आ रहे, मैंने तो आज तक सिगरेट नहीं छोड़ा, तुम अब मजीद मगजमारी करके टाइम को वेस्ट करो, जो अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कराओ। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि चलो सबने कहा नहीं छोड़ा, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दो, तुम छोड़ दो, वैसे भी तुम्हारी सेहत की खराब है, तुम इतने अच्छे आदमी नजर आते हैं। तो इस तरह की खूबसूरत बात करके उन्होंने बात खत्म कर दी, उससे ज्यादा बहस नहीं की, प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया, चले गए। काफी सालों बाद वही बंदा मिला तो उसने सिगरेट छोड़ दिया। उसने कहा कि शेख आपकी उस मुलाकात के बाद मेरा दिल रखता रखता उचाट हो गया और मैंने छोड़ दिया। तो ये है किसी की बात में असर नहीं है, तो उसने उसकी बात को सीरियसली लिया, मगर वो नाराज हुए, उन्होंने दुआ दी, अल्लाह ने गालिबन उनकी दुआ कबूल कर ली। ये तो अल्लाह की ही बातें हैं। फिर इसी तरह बाज़ लोगों के हाथ से शफा होती है, कोई डॉक्टर होता है दवाई देता है तो फर्क पड़ जाता है, खलूस इंसान, कोई दम करता है तो शफा हो जाती है। ये इंसान के इखलास पर मुश्तमिल बातें हैं, ठीक है, ये इखलास पर इन्हसार है बातें, बंदों के साथ भी इखलास और अल्लाह के साथ भी इखलास। तो फिर अल्लाह रब्बे करीम बरकत डाल देते हैं उसी दवाई में, उसी दम में बरकत डाल देते हैं। मुझसे ये सवाल बहुत हुआ। अभी रिसेंटली भी मेरा एक अजीज बच्चा आया तो कहने लगा मुझे वो स्पेशल दम बताएं जो आप करती है। तो मैंने कहा बेटा उस स्पेशल दम की रेसिपी तक ये है कि इखलास होना चाहिए आप उस बंदे के लिए जिसके लिए आप दम कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इखलास नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, तो दम में असर नहीं आएगा। पढ़ती तो मैं भी वही सूरह फातिहा सूरह इखलास में, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छुपा के रखी हूँ। तो बात ये होती है कि ये सिर्फ अल्लाह रब्बे करीम का फजल होता है एक, और दूसरा इंसान का इखलास और गुस्से लिए बस। बाकी इसके अलावा आप कहें कि कोई हवाओं में उड़ता है, कोई आग पे चलता है, कोई बगैर खाए पिए जिंदा बैठा हुआ है, तो सब झूठ है, सब ड्रामे हैं, सब बहाने हैं, कोई किसी चीज की हकीकत नहीं है। और लोगों ने इन सारी बातों को बेकार बना रखा, ठीक है। अब अल्लाह रब्बे करीम ने ये चीजें क्यों नहीं रखी अफराद के अंदर, हालांकि पहले कई वलियों को भी करामतें दी गई, ठीक है ना। कई ऐसे वलियों का तज़किरा हम पढ़ते हैं जो बा करामत थे, जैसे वो थे जिनका तज़किरा हम सूरह कदर के हवाले से पढ़ते हैं, जिन्होंने 1000 साल अपनी जिंदगी के यूं गुजारे थे, 1000 साल सॉरी 1000 महीने, कई साल यूं गुजारे थे कि 100 साल या 150 साल उन्होंने उम्र पाई, और वो रोजाना जिहाद करते थे रोजा रखकर, और रात में पूरी रात इबादत करते थे। शमून, हज़रत शमून जो है बनी इसराइल के एक नेक आदमी थे, और उन्होंने 120 साल या 150 साल जिंदगी के इस तरह गुजारे कि दिन में रोजा रखते थे और जिहाद करते थे और रात में इबादत करते थे। तो उन्हीं का तज़किरा रसूल सल्लल्लाहु ने सहाबा के साथ किया। तो आखिर में फिर उनकी बीवी ने उनका राज पता चलाकर अपनी कौम को बताया, और राज ये था कि उनके बालों से उनको बांध दिया जाए, तो अपने आप को खोल नहीं सकते थे, उनको बांध दिया, फिर उनको शहीद कर दिया गई अजियतें देकर। तो अल्लाह ने फिर उस कौम पर अजाब भेजा। तो जब ये वाक़या सुना तो सहाबा रंजीदा हो गए, तो ये हमारी तो बड़ी काम है, तो दूसरी उम्मतों के लोग तो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो फिर सूरह कदर की जो है अल्लाह रब्बे करीम ने फजीलत हम ज़ाहिर की और हमें ये एक तोहफा मिला। तो कहने का मतलब ये है कि पहली उम्मतों में कई वली भी साहिबे करामत हुआ करते। हमारी उम्मत में आकर ये सिलसिले रुक गए। इसकी एक वजह तो अक्ल शऊर का बहुत बढ़ जाना है। आज हम शऊरी तौर पर इतने अक्लमंद हो चुके हैं कि हम हक और बातिल में फर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन करामतों और मौजज़ात ने पहली उम्मतों को भी कोई फायदा नहीं पहुंचाया। जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने नहीं माना। और आप देखिए कि ऐसी अजीम शान निशानियां देखकर भी कौम ईमान नहीं लाई, यहाँ तक कि किसी तो छोड़ो बनी इसराइल भी ईमान नहीं लाई। तो फिर आज हम कैसे ये मान लें कि इन ऐसी निशानियों को देखकर कोई ईमान ले आएगा? ठीक है, कोई वजह नहीं। यही इन निशानियों को, आयात को तफसीलन बयान करने का एक मकसद भी है, मफहूम। बस तकबरू, उन्होंने तकब्बुर किया, वकानू और थे कौम मुजरिमीन, मुजरिम लोग तकब्बुर किया किसके मुकाबले में?
ان آیات کے مقابلے میں اللہ کی بھیجی نشانیوں کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ سب سے سب مجرم لوگ تھے، یعنی ان کی فطرت تھی، اس وجہ سے انہوں نے تکبر اختیار نہیں کیا کہ دھوکہ کھا گئے، پتہ نہیں جادو ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے. سمجھ سب گئے تھے لیکن مان نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ اسی طرح جینا چاہتے تھے جس طرح وہ جی رہے تھے. جیسے آج ہم کسی اسلامی بندے کو، یعنی کہ جو بندہ اسلام کی طرف راغب ہو، اسے ووٹ نہیں ڈالیں گے. ابھی تو خیر کوئی ایسا بندہ صحیح معنوں میں کھڑا ہی نہیں ہوا، لیکن ہوگا بھی نا تو اکثریت ووٹ نہیں ڈالے گی. نہیں، میں آپ کو پیشگی کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہم چاہتے نہیں کہ زندگی میں وہ تبدیلی ہے. سب سے پہلے تو ٹی وی بند ہو جائے گا جو ساروں کی محبوبہ ہے، LED ہے جو بھی لگایا، کیبل اسکرین پہ تو کچھ نہیں آتا نا بھائی، اس پہ تو آپ لگائیں اور نعتیں سن لیں اور لیکچر سن لیں، وہ تو اسکرین تو ایک میڈیم ہے. تو کیبل سب سے پہلے بند ہوگی نا، ہونی چاہیے. تو وہ تو بیویوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیبلوں کی ضرورت ہے گھروں میں. ہر بیوی کا یہی مسئلہ، ہر بچے کا یہی مسئلہ. اور بچے، ان کو بھی ماؤں کی ضرورت نہیں ہے، رشتوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو موبائل دے دو بس سارے جہان سے بے نیاز ہو جائے. تو آپ دیکھیے کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. عورتیں ووٹ نہیں دیں گی، ان کو ننگا کون پھرنے دے گا؟ مرد ووٹ نہیں دیں گے، ان کو فلرٹ کون کرنے دے گا؟ یعنی اگر ایک اسلامی حکومت آئے گی، سب سے پہلے تو پیکج بند کرے گی، یہ جو موبائلوں کے آتے ہے نا، اتنے ہزار ایسے میں تو کہ سب بند کرو. تم لوگوں نے کیا کوحاشی کے لیے مدد دی ہوئی ہے، سارے ویلنٹائن ڈے سب کچھ بند کر دے گی. کوئی بھی نہیں چاہے گا، کوئی بھی نہیں چاہے گا. تو بس یہ ہے مجرم ہونا. ولما جب واقع ہوا علیہم ان پر رجز عذاب، قالوا کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو دعا کر ہم لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، بما اہل عندک اس عہد کی وجہ سے جو تیرے پاس اس کی طرف سے ہے. جب بھی ان پر عذاب آتا موسیٰ سے کہتے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگ اس عہد کی وجہ سے جو تیرے اور اس کے مابین. یعنی ان کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. تو اس وقت کہتے کہ موسیٰ اللہ سے دعا مانگ کے عذاب ہم سے ہٹ جائے. لیکن اگر کشفتا تو نے ٹال دیا ان رجزا ہم سے یہ عذاب. رجز ایسے عذاب کو کہتے ہیں جس میں تکلیف کے ساتھ ذلت بھی. لنؤمنن تو لازمن ہم ایمان لے آئیں گے لکا تجھ پر، اگر تو نے ہم سے یہ عذاب ٹال دیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. اب ایک ایک کر کے عذاب آ رہے تھے نا، ہر عذاب کی دفعہ یہ وعدہ ہوتا تھا. ولنرسلن اور ہم ضرور بھیج دیں گے ماں کا بنی اسرائیل تیرے ساتھ بنی اسرائیل کا. دیکھ لے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 ڈیمانڈ تھی، ایمان لیا اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. تو اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو بھی بنی اسرائیل کو بھیج دیتے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مصیبت ہم سے ہٹ گئی، عذاب ہم سے دور ہو گیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. فلما پھر جب کشفنا ہٹا دیتے ہم عنہم ان سے الرجزا عذاب کو، الی اجل وقت مقررہ تک، ہم بالغوہ تھے وہ پہنچنے والے اس کو، اذا جب ہم وہ ینقصون توڑنے لگتے تھے. پھر جب ہم ان سے عذاب کو ہٹا دیتے اس مقررہ وقت تک کے لیے جس تک وہ پہنچنے ہی والے تھے، تو پھر وہ یک اپنے عہد کو توڑ دیتے. یعنی جب ان کے عذاب کو ٹال دیتے اللہ وقت مقررہ پر، جب وہ آ کر معافی مانگتے وہی وقت مقررہ تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے. یعنی ہر دفعہ کیا کرتے؟ وعدہ خلافی کرتے. تو یہ ہے ان کا طریقہ. اتنے معجزے دیکھ کر بھی انہوں نے یہ کیا. آج باجی عائشہ جلدی جا رہی ہے کیوں؟ میری بلو سواری تنگ کرنے کے لیے ابھی تو کر گئی تھی، ابھی پھر آ گئی. بلی ہے آپ، بلی ہے بلی، کیسا بلی کیسا. فلما پھر جب کشفنا ہم ہٹا دیتے انہم ان سے الرجزا عذاب کو، الی اجل ایک وقت تک، ہم بالغوہ جس تک وہ پہنچنے والے تھے. تو وہ مدت کون سی تھی جس تک پہنچنے والے تھے؟ عذاب کے لیے ایسی کوئی خاص مدت نہیں اللہ نے رکھی تھی. مطلب یہ ہے کہ جس پر آ کر وہ معافی مانگے. ٹھیک ہے جی، حصے کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ آیت دہرا دی کہ یہ لوگ جب اللہ رب کریم کے توفیق سے آ کر معافی مانگ لیتے تو اللہ رب کریم ان سے وہ عذاب ہٹا دیتے. اذا ہم ینقصون، اور پھر وہ عہد توڑ دیتے. ینقصون فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم، تو ہم نے ڈبو دیا ان کو، پھر یمی سمندر میں، پھر ہم نے سمندر میں ڈبو دیا. کون سا سمندر تھا جی؟
سمندر تھا جی، دریائے نیل تھا ہی نہیں، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، بحر احمر. ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، سمتوں کو مد نظر رکھیں. ان لوگوں نے فلسطین جانا تھا تو نیل سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. یہ فلسطین جانے کے لیے صحرائے سینا کو عبور کرتے ہیں، تب پہنچتے. تو مصر اور صحرائے سینا کے مابین بحر احمر کی شاخ ہے. ٹھیک ہے، بِأَنَّهُمْ کیونکہ کذبوا جھٹلا دیا تھا بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا اور تھے انہا ان سے غافلین غافل، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، وہ ان سے غافل تھے. سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور ان آیتوں سے غافل. ٹھیک ہے، دبوئے جانے کی یہ سزا ملی. آیتوں سے مراد معجزات، کہ نہ صرف انہوں نے توریت کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، بلکہ ان تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا. وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنایا ہم نے القوم اس قوم کو، الذین جو کانوا تھے، یستضعفون کمزور سمجھے جاتے، مشارق الارض و مغاربہا زمین کے مشرق و مغرب میں، التی اس زمین کا، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی. اب یہاں رہا صحابی شک دور ہو جاتا ہے نا. ہم نے اس قوم کو جسے ملک میں مظلوم بنا کر رکھا گیا تھا، مشرق و مغرب میں ملک کے، اسے ہم نے اس زمین کا وارث بنا دیا جس پہ برکت رکھی گئی. پھر آپ کو پتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے وضاحت فرما دی کہ وہ زمین جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے وہ ہے فلسطین. تو اللہ نے فلسطین کا ان کو پھر مالک بنایا. وَتَمَّتْ پوری ہو گئی کلمۃ بات ربی کا تیرے رب کی، الحسنى بھلائی والی، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر بما صبروا کیونکہ انہوں نے صبر کیا. تیرے رب کی اچھائی والی بات بنی اسرائیل پر پوری ہوئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا. کیا بات پوری ہوئی؟ غلامی سے نجات پائی. باقی رہ گیا بنی اسرائیل میں آباد ہونا، تو وہی اپنی کرتوتوں کی بنا پر نہیں ہو سکے. اللہ نے تو ان کو ملکیت دے دی تھی. وَدَمَّرْنَا ہم نے برباد کر دیا، ماں جو کانا تھا، یصنع بناتا، فرعون وقومہ اس کی قوم، وما کانوا یعرشون اور جو کچھ کرتے تھے وہ چھتوں پر چڑھا کر. اور ہم نے برباد کر دیا وہ سب کچھ جو فرعون نے اور اس کی قوم نے بنایا تھا، اور وہ باغات اور چیزیں جو انہوں نے چھتوں پر چڑھا رکھی تھی. یعنی بلند و بالا عمارتیں بنائی تھی، شہر نشین بنائے ہوئے تھے، شہر نشینوں پر باغات کی بیلیں وغیرہ چڑھا رکھی تھی. تو اللہ نے کہا ہم نے سب برباد کر دیا. خانہ جنگی ہوئی نا، خانہ جنگی میں ان کی تعمیرات تباہ ہو گئی، پھر اور لوگ آ گئے وغیرہ. فجاوزنا اور گزار دیا ہم نے بھی بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل کو سمندر سے، فآتوا تو وہ آئے گزرے، علی قوم ایک قوم پر سے، یعکفون جو جھکے پڑے تھے، جمے ہوئے تھے، علی اصنام لہم اپنے بتوں پر. جب ہم نے انہیں سمندر سے گزارا تو یہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں پر جمی بیٹھی تھی. قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل لنا بنا دے ہمارے لیے الہن کوئی الہ کما لہم آلہۃ اسی طرح جیسے ان لوگوں کا ایک الہ ہے. اے موسیٰ ان لوگوں کے الہوں جیسا ہمارا بھی کوئی الہ بنا دے. قال انکم قوم تجہلون موسیٰ کہنے لگے تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو. ذرا اب دیکھیے کیوں ہوا ایسا اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد. یہ وہ صدیوں کا اثر تھا. ایمان کی کمزوری کیوں آتی ہے؟ ایمان کی کمزوری کوئی حقیقی چیز نہیں ہے. دیکھیں قوت حقیقی چیز ہے، کمزوری کا کوئی وجود نہیں ہوتا. فزیکل بھی آپ کے اندر قوت ہے، وہ ایک پازیٹیو چیز ہے، موجود ہے. اور انرجی جو ہے پوٹینشل ناپی جاتی ہے بھائی، پوٹینشل ناپی جاتی ہے، اس کی کائنڈ سے مختلف. لیکن آپ کی کمزوری نہیں ناپی جا سکتی. کمزوری ہے پوٹینشل کا نہ ہونا. جیسے روشنی ایک حقیقت ہے، اندھیرا کچھ نہیں ہے. روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہے. اسی طرح قوت نہیں ہے تو کمی ہے. تو ایمان کی کمزوری بھی کوئی حقیقی چیز نہیں ہے. ایمان کی قوت کی عدم موجودگی کا نام جو ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے. آتی کیوں ہے یہ چیز؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. مین پوائنٹ یہ کہ ہم اس کی نرشمنٹ کا خیال نہیں کرتے. کیوں نہیں ہم کسی چیز کے نرشمنٹ کا خیال کرتے؟ جب ہم اس کی طرف سے بے پرواہ ہوتے ہیں. بے پرواہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کسی اور چیز میں مشغول ہوتے ہیں. کہاں مشغول ہوتے ہیں؟ ارد گرد میں.
جب ہم ایسے سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں جہاں ارد گرد کے لوگ ایمان اور عمل سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے ایمان اور عمل سے غافل ہونے لگتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان کو نہ نسبت نہیں ملتی اور اس کا پودا مرجھانے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صدیوں سے بت پرست قوم کے ساتھ نہیں، ان کے غلام بن کے رہتے آتے، تو پھر ان سے بہت ہی امپریسڈ تھے، جیسے ہم انگریزوں سے امپریسڈ ہیں کیونکہ انگریزوں نے ہم پر حکومت کی تو ہم اسے بہت امپریسڈ ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے سابقہ حاکموں سے بہت متاثر تھے، ان سے بہت امپریسڈ تھے، تو اب ان کا اثر ان پر بہت زیادہ تھا، اور وہاں رہتے ہوئے انہوں نے بھی تھوڑی تھوڑی بت پرستی شروع کر لی تھی، کچھ نہ کچھ۔ اگر اپنے پاس بت نہیں لگائے ہوئے تھے تو ان کے بتوں کے پاس ہی جاتے تھے، جیسے ہمارے جو بڑے شریر کے مسلمان ہیں وہ جو ہے بابوں کے پاس، ہندوؤں کے بابوں کے پاس ہی چلے جاتے ہیں۔ ابھی مجھے ریسنٹلی کسی نے بتایا، بہت مجھے افسوس ہوا، ایک خاتون بیمار تھی تو وہ ایک عیسائی پادری کے پاس دم کروانے کے لیے گئی، تو جب متعلقہ جو اسٹوڈنٹ ہے میری، انہوں نے سمجھایا کہ آپ کیوں گئی، آپ خود دم کر لیتی یا کسی مسلمان سے کرواتی، تو کہنے لگی لینا کہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ ان کو سے ہی پوچھنا تھا تمہیں کیسے پتا اللہ کا نام لیا ہے؟ ہاں بھائی، اور ویسے بھی یہ تو کوئی دلیل نہیں، پھر نماز بھی پڑھ لو ان کے پیچھے، بیدت اللہ کا نام نہیں ہے، پھر بیٹیاں بھی دے دو شیعوں کو، یعنی کہ ان چیزوں کو مسئلہ بہت بناتے ہیں نا کہ ہم نے شیعوں کی بیٹی نہیں دے دی، کیوں نہیں دے دی؟ پھر دے دو، لے دو، وہ لیتے تو وہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے، کلمہ تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، لیکن عجیب لاجک ہم نے بنا رکھی ہے نا، تو یہ بھی ان سے عجیب طرح سے متاثر تھے۔ لہٰذا یہ تو فوراً بات کی بات ہے نا، اس کے کئی سالوں بعد، یعنی کہ 100 غالباً یا 120 یا 150 ایگزیکٹ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، حضرت یوشع کا زمانہ تھا۔ اب آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا طویل زمانہ گزرا، 70 سال یا 80 سال، پھر اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کا طویل زمانہ تھا، حضرت یوشع بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، تو اس زمانے میں، آخر زمانے میں ان کا اختلاف جو ہے وہ آتا ہے کتاب یسوع میں، باب نمبر 34 اور آیت 14-15 میں۔ وہ کہتے ہیں، اے بنی اسرائیل، تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں سے کو اپنے آپ سے دور کرو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار مصر میں کیا کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اگر خداوند کی پرستش تمہیں بری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی تم اس خدا کو چن لو جس کی پرستش تم لوگ کرو گے، نہیں میری اور میرے گھر والوں کی بات، تو ہم تو صرف خداوند جی کی پرستش کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے 100-150 سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت یوشع وہی بنیادی نقطہ سمجھا رہے ہیں بیچارے، جو سمجھاتے سمجھاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے نکلے گئے۔ تو آپ سوچیں کہ ابھی تو یہ نکلے تھے، اب ہوا یہ کہ یہ لوگ جب مصر سے نکلے ہیں تو غالباً انہوں نے نہر سویز اور اسماعیلیہ کے درمیان سے جو ہے نا ان کے لیے پھاڑا گیا تھا یہ بحر احمر، تو جب یہ پہنچے تو انہیں شمالی اور مغربی علاقہ چھوڑ کر جنوب کے ساتھ ساتھ سفر کرنا تھا، کیونکہ شمالی اور مغربی علاقہ مصر کی حکومت کے ماتحت تھا، صحرائے سینا کا نا، شمالی اور مغربی علاقہ جو تھا وہ مصری حکومت کے قبضے میں تھا، تو یہ اس میں سفر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان سے بھاگے ہوئے تھے، تو انہوں نے جنوب کے ساتھ ساتھ سفر کرنا تھا، اور ان کے پیرالل چل رہا تھا شمالی اور مغربی علاقہ۔ وہاں پر ان کی فیروزے کی کانیں تھی اور تانبے کی کانیں تھی مصریوں کی، جن سے بڑا فائدہ اٹھاتے تھے، تو وہاں پر مکہ نام کے علاقے میں بہت بڑا مندر تھا امون را کا، ان کا مصریوں کا، تو یہ وہاں پوجا کرتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے، بڑا مرکزی قسم کا ٹیمپل تھا، تو غالباً انہوں نے اس کو دیکھا، یا اسی کے ارد گرد میں آج بھی اس جو ہے ٹیمپل کے آثار پائے جاتے ہیں، یا پھر اسی ٹیمپل کے آس پاس جو ہے ساسانی قوم کی یادگار موجود ہے، چاند دیوی کا مندر تھا بہت بڑا، اور اس کا بت وغیرہ تھا، وہ غالباً اس کو دیکھا، تو انہوں نے فوراً کیا فرمایا، ہمارے لیے ایک خدا بنا دے موسیٰ جیسا ان کا خدا، کیونکہ وہ صحبت کا اثر ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اللہ دینے والا ہے، پر کوئی بابا جی کا مزار در، تو بس وہ جو اندر لگی ہوئی تھی نا ان کے طلب، اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں بچڑا رچ بس گیا تھا، تو وہ بس بچڑے کی ہی محبت تھی، اللہ سے محبت نہیں کر پائے۔ موسیٰ نے کہا انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ، یعنی اتنی بیکار بات تھی کہ حضرت موسیٰ کچھ کہہ بھی نہیں پائے نا، کہ تم بہت جاہل ہو، بس کیا کہہ رہی ہیں آپ خود سوچیں کہ آپ اگر آپ کسی کو پریچ کریں اور اتنے سال پریچ کریں اور ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں اور پھر وہ وہی بات کرے تو جنجلاہٹ کا کیا عالم ہوگا۔ میں حیران ہوتی موسیٰ علیہ السلام کے سبب،
کہ ایسا بےہودہ سوال ان سے کیا گیا. تبھی تو اللہ رب کریم نے یہ بھی کہا ام تريدون تسألون رسولكم كما سئل موسى من قبل, کیا تم اپنے نبی سے ویسے سوال کرنا چاہتے جیسے موسیٰ سے کیے گئے؟ یہ سوال موسیٰ ہمیں ایک بچڑا بنا دو, ایک خدا بنا دو. اچھا خدا بنائے چاہتے, چلو سوال میں علم نہ ہو عقل ہی ہو. جسے ہم بنائیں گے خدا کس بات, جسے ہم تخلیق کریں گے خدا کس بات. تین عجیب سوچ ہے, مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی. ایسا پاروتی دیوی کے بارے میں یہ کہتے ہیں, پاروتی دیوی نے اپنے جسم کی میل اتار کر ایک مجسمہ بنایا, ہاتھی اور انسان کا, جو گھنپتی دیو بنا. سوال یہ ہے کہ پہلی بات ایک پاروتی دیوی جو حسن کی اور موسیقی کی دیوی ہے, تو وہ اتنی گندی کیسے ہوئی؟ That's a logical question. اور پھر بات یہ ہے کہ ان کا بنایا ہوا ایک مجسمہ انسانوں کا دیوتا کیسے ہو گیا؟ چلو فرض کر لو بھائی کوئی حالات ہوں گے, مان لیا. سوال یہ ہے کہ ایک انسان ہی کا بنایا ہوا مجسمہ, وہ کتنا بھی نیک رہا ہو, وہ انسانوں کا حاکم کیسے ہو گیا؟ وجہ سبب کچھ تو سمجھاؤ, کچھ تو کر میں آنے والی بات کرو. تو یہی بات یہاں بھی کہ خود جس کو بنایا وہ کیسا خدا ہے. یہی بات اللہ بار بار کہتے ہیں, اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا, جس کو بناؤ گے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملے میں بات ختم کی, انکم قوم تجہلون, تم بڑے جاہل لوگ ہو, تم ابھی تک خدا کو سمجھ نہیں پائے کہ خدا کا اور بندے کا فرق کیا ہے, یہی تمہارے دماغوں میں نہیں بیٹھتا. اِنَّا بے شک ہؤلاء یہ لوگ ہیں, متبر برباد ہونے والے, ما ہم فیہ جس میں وہ مبتلا ہے اس کی وجہ سے, وہ باطل اور باطل ہونے والے ہیں, ما کانوا یعملون وہ اعمال جو وہ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے بے وقوف لوگ ہو, یہ لوگ تو تباہ ہو جائیں گے ان کاموں کی وجہ سے جن میں مبتلا ہے, اور جو کام یہ کر رہے ہیں وہ سارے کام بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے. تو ختم ہوگی نہ وہ قوم, نہ ساسانیوں کا نشان رہا, نہ کوئی کشتیوں کا نشان رہا, اور ان کے منظر تک تباہ ہو گئے. ان کے اعمال بھی اللہ نے تباہ کر دیے, ان مذہبوں کی صحیح تاریخ تک باقی نہیں ہو سکتی. اس طرح اللہ نے مٹا دیا ان کی گمراہی. کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, کیا غیر اللہ, اللہ کے سوا, ابغیکم میں تمہیں تلاش کر کے دوں الہ کو الہ. کہا اچھا کیا تم یہ چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور خدا ڈھونڈ کر لاؤں گا کہیں اور سے. وہ فضلکم علی العالمین, حالانکہ وہ رب تو وہ ہے جس سے تمہیں سارے جہان میں سے فضیلت دے کر چن لیا ہے. اس کے باوجود تم چاہتے ہو کہ کوئی اور خدا لاؤں گا, تو اللہ تمہیں بڑا ستم ڈھایا ہو نا, تو کہیں ہمیں یہ خدا نہیں چاہیے, کوئی اور خدا نہیں. عجیب دماغ تھا, عجیب. میں واقعی ان کی سائیکالوجی پہ حیران ہوں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ, اور یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو, من آل فرعون, آل فرعون سے, یسومونکم وہ عذاب دیتے تھے تمہیں, سوء العذاب بدترین عذاب, یقتلون قتل کر دیتے تھے, ابناءکم تمہارے بیٹوں کو, ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے, نساءکم تمہاری بیٹیوں کو, وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن سزا تھی, من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اب موسیٰ علیہ السلام کے اس بیان کے بعد اللہ کریم اس وقت کے یہود سے خود اپنا احسان گنوا رہے کہ دیکھو پھر بھی ہم نے معاف کیا, اور یہ بھی یاد کرو کہ ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت سزا دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے, بیٹیاں زندہ چھوڑ دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تمہارے لیے. کیوں اللہ یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اب ایمان لے آؤ, تب تمہارے باپ دادا نہیں لائے, تم لے آؤ, جو انہوں نے نہیں کیا تم پورا کر لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان, لیکن نہ وہ مانے نہ یہ ہٹ دھرمی. تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے, بیٹیوں کو چھوڑتے تھے, یہ کسی خاص عراق کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہاں پر مسلسل جو یہ ان پر ٹارچر گزر رہا تھا, اور ٹائم ٹو ٹائم جو کریک ڈاؤن ہوتے رہتے تھے, یہ اس کا ذکر. اور اللہ کی طرف سے کیا آزمائش کی, شاید یہ جان ہے, شاید وہ غلامی میں ہوش آ جائے. ایسے اتنی کئی دوسری قوم نہیں دیکھی. آپ دیکھیں بڑے صغیر میں مسلمان غلام رہے, تو جب مظالم ہوئے اور مظالم حد سے بڑے تو کیا ہوا, بغاوت ہو گئی. اور بہت کم سال مسلمان, سیریسلی آپ دیکھیں کہ 150 سال ٹوٹل زمانہ ہے انگریزوں کا, جس میں صحیح معنوں میں رول کرتے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں نے سر اٹھایا. تو یعنی کہ ایک قوم کی گئی گزری حالت میں بھی اتنی خیر ہمت ہونی چاہیے کہ وہ مظالم پر سر اٹھا, اور اگر وہ تب بھی نہیں اٹھا پاتی تو پھر تو زندگی کے آثار ہی نہیں ہے. تو قوم والی بات ہی کوئی نہیں. آپ ایک کیڑے کو بھی مارنا چاہتے ہیں, کاکروچ مارنا چاہتے ہیں, وہ بھی بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا, وہ بھی جان بچاتا ہے, وہ بھی ریزسٹ کرتا ہے. تو انسان تو انسان.
لیکن یہ لوگ بہت ہی گئے گزرے. یہ بیٹھے رہے, انتظار میں بیٹھے رہے اور جو ہے دعائیں مانگتے رہے کہ کوئی آ جائے, کوئی آ جائے, کوئی آ جائے, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے. اور پھر جب آ گئے تو ان کی بھی قدر نہیں, ذرا قدر نہیں کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے عظیم نبی کو جھٹلایا ہے. بہت ہی ناقدر لوگ, شریف ناقدر چلا. اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود, اور یہ 9 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اگرچہ اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا, کوہ طور کو اٹھایا جانا, مرنے کے بعد زندہ کیا جانا, اور جو منوسلوا اترنا, بادلوں کا سایہ ہونا, پانی کا پھوٹنا, وہ سب بھی ہے. لیکن یہ 9 تو وہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو انہوں نے آغاز میں ہی دیکھ لی تھی, مگر پھر بھی نہیں مانی. تو جو پھر نہ ماننا چاہے اس کا کوئی حل نہیں. حتیٰ کہ جب اللہ نے کوہ طور بھی سر پر اٹھایا, اللہ فرماتے ہیں نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, کہ ہم نے ان پر کوہ طور اٹھایا آسمان, اور انہیں کہا کہ مانو جو کتاب میں دیا گیا, اسے توجہ سے سنو. تو کہنے لگے سن تو لیا ہے, ماننے کے لیے, اس لیے کہ دلوں میں بچڑے سے محبت ہوتی ہے. تو ہم سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی بچڑا ہے. کسی کے دل میں مال ہے, کسی کے دل میں نام ہے, کسی کے دل میں بچے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر توحید ثابت نہیں ہوئی. اقبال کہتے ہیں نا, میں جو سر بس سے جدا ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی ستا تیرا دل کا نماز سنا, تجھے کیا ملے گا نماز. تو یہ جو صنم ہے نا, یہ توڑ لیں گے. کعبہ دل کو بتوں سے پاک کیے بغیر توحید کا اعلان نہیں. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلو کہاں کر رہی نام تو جناب اب دھڑا دھڑ ماشاءاللہ نکل گئے.